हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैद है। उम्र मेरी 22 साल है और कराची का रहने वाला हूँ। एक आम सा सीधा साधा लड़का हूँ। पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे बिजनेस में हाथ बढ़ाता हूँ। ज़िंदगी में ज़्यादा घूमने फिरने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे लाहौर एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना था। सोचा कि फ़्लाइट की बजाय ट्रेन का सफ़र किया जाए ताकि रास्ते के मनाजिर भी देख लूँ और थोड़ा सुकून भी मिले। सुबह सवेरे मैं स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ मुसाफिरों का शोर शराबा, छोटे बड़े बच्चे भागते दौड़ते, रेडी वालों की आवाज़ें और ट्रेन के इंजन की सीटी। मुझे ये सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा था। मेरे हाथ में बैग था और दिल में एक नया तजर्बा करने की खुशी। मेरी सीट बुक थी, ऐसी बोगी। मैं जैसे ही अंदर गया, सीट नंबर ढूंढने हुए एक लम्हे को ठटक गया। सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। पहली नज़र में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो आम औरत नहीं है। उम्र शायद 35 साल के करीब होगी, लेकिन अल्लाह ने इसको कुछ ऐसा हुस्न दिया था कि नज़र हटाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वो हल्की सब्ज़ रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस थी, बाल नफासत से समेटे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक। हाथ में एक किताब थी जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी बाहर खिड़की से झांक कर रास्ते को भी देख लेती थी। मैं अपनी मुस्कुराहट पर बैठे हुए दिल ही दिल में मुस्कुराया कि सफ़र तो अब खासा दिलचस्प होने वाला है। ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की। शोर हल्का सा बढ़ा और फिर सब लोग अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए। मैंने बैग साइड पर रखा हुआ पानी की बोतल निकाली। सामने बैठी खातून ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर किताब में महू हो गई, लेकिन इसकी एक नज़र में इतनी नरमी और कशिश थी कि मुझे लगा जैसे बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढना चाहिए। तकरीबन आधे घंटे खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी, आप लाहौर जा रही हैं? वो ज़रा मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, आप भी? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी, पहली बार जा रहा हूँ। बात शुरू हो गई तो फिर आगे बढ़ती चली गई। इसने बताया कि इसका नाम नाज़नीन है, शादीशुदा थी लेकिन फ़िलहाल अकेली सफ़र कर रही है। बच्चों का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि घर के काम काज के बाद कभी कभी भी यूं तन्हाई में सफ़र करना अच्छा लगता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ये औरत अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जाज़िब नज़र है। इसकी बात करने का अंदाज़, मुस्कुराहट और जुमलों में छुपी नरमी जैसे दिल को छू जाती थी। मैं इस वक्त खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि यह सफ़र मेरे लिए इतना हसीन हम सफ़र ले आया है। चाय वाले ने आकर आवाज़ लगाई तो मैंने 2 कप मंगवा लिए। एक इसे दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी खातिर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शुक्रिया। इसके बाद बातों का सिलसिला मज़ीद दिलचस्प हो गया। इसने अपने बचपन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, कराची और लाहौर के फ़र्क बताए और रास्ते के मनाजिर पर तबसरे किए। मैं बस इसकी बातें सुनता जा रहा था और दिल ही दिल में सोचता कि ये लम्हे रुक न जाएं। खाने का वक्त आया तो इसने अपने बैग से डब्बा निकाला जिसमें घरेलू खाने की खुशबू फैल गई। इसने बड़े प्यार से कहा, अकेले सफ़र में खाने का मज़ा नहीं देता, आइए साथ खाइए। मैंने हिचकिचाते हुए प्लेट थामी, लेकिन अंदर से तो खुशी की इंतहा ना रही। खाना भी मज़ेदार और साथ में इसकी संगत। ये लम्हे वाकई ख़ास थे। खाना खाने के बाद जब हम पीछे टेक लगा कर बैठे तो इसने आहिस्ता से कहा, सफ़र लंबा है, वक्त अच्छे साथी के साथ ही कटता है। खुशी है कि आप अच्छे हम सफ़र साबित हुए। यह जुमला मेरे दिल पर सीधा लगा। मैंने कहा, मुझे भी यही लग रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि यह सफ़र बड़ा बोर होगा। वो हंस पड़ी। इसकी हंसी में एक अजीब कशिश थी, जैसे लम्हा भर को पूरा डब्बा रोशन हो गया हो। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंधेरा बढ़ता गया और ट्रेन की रोशनियों ने माहौल को नरम सा बना दिया। खिड़की के पार अंधेरा और अंदर नरम
زرد روشنی میں نے محسوس کی کہ اب ہم دونوں کے درمیان ایک اجنبیت باقی نہیں رہی۔ گفتگو اب دوستانہ سے بڑھ کر ذرا ذاتی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں؟ ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کر بولی، ڈرتی تو ہر عورت ہے، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی جیے۔ اس جملے میں ایک گہرائی بات تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی طلب بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اس سفر میں مجھے ایک نئی کہانی ملنے والی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کتاب بند کر دی اور آہستہ سے مجھ سے پوچھا، آپ پڑھائی کرتے ہیں یا کام بھی ساتھ ساتھ؟ میں نے بتایا کہ بزنس کے ساتھ ڈگری بھی چل رہی ہے۔ وہ دلچسپی سے سننے لگی، جیسے میری باتوں میں بھی اس کے لیے کوئی کشش ہو۔ اس دوران میں نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کی نظریں مجھ پر ٹھہرتی تھیں اور پھر وہ فوراً نظریں چرا لیتی تھی۔ یہ سب لمحے ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو شروعات ہے۔ ٹرین اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی، کھڑکی کے باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ڈبے کے اندر سب لوگ یا تو اپنے موبائل میں مصروف تھے یا اونگ رہے تھے۔ میں اور ناظرین اب جیسے اپنے الگ سے دائرے میں تھے، نہ وقت کا احساس نہ فاصلے کا۔ وہ سامنے والی سیٹ پر ٹک کر بیٹھی تھی اور بار بار میری طرف دیکھتی، پھر نظریں ہٹا لیتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں نے بھی ہمت کر کے ذرا شوخی سے کہا، آپ کی مسکراہٹ بہت قیمتی ہے، بار بار چھپا کیوں لیتی ہیں؟ وہ چونکی، پھر دھیرے سے بولی، ہر بات سب کے سامنے نہیں کہی جاتی، کچھ باتیں چھپانے میں ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ میرے لیے اشارہ تھا کہ اب باتیں رسمی نہیں رہی۔ چائے والا پھر آیا تو میں نے 2 کپ لیے۔ ایک کپ اس کے آگے کیا تو اس نے کپ لیتے ہوئے میرے ہاتھ کو ہلکا سا چھو لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ چھو جانا حادثہ نہیں بلکہ خاموش پیغام ہے۔ چائے پیتے ہوئے اس نے بات بدلی، زید، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ سفر میں ملنے والے لوگ کبھی کبھی اپنی زندگی سے زیادہ قریب لگتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی بالکل، شاید اس لیے کہ یہاں وقت کم ہوتا ہے اور باتیں سیدھا دل سے نکلتی ہیں۔ وہ مسکرائی اور نظریں کھڑکی سے باہر کر لی، لیکن میں جان گیا کہ اس کے دل میں بھی وہی کیفیت ہے جو میرے دل میں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، زیادہ تر مسافر اب سو چکے تھے، ڈبے میں صرف مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے بیگ سے ایک چادر نکالی تاکہ اوڑھ کر سو جاؤں۔ ناظرین نے فوراً کہا، اگر برا نہ مانے تو ہم دونوں ایک ہی چادر میں بیٹھ جائیں، زیادہ جگہ بھی نہیں ہے اور یوں سہولت بھی ہو جائے گی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے ہلکا سا ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ آ کر میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے ایک ہی چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ اس کی خوشبو، اس کا لمس اور اس کی قربت میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ چادر کے اندر جیسے الگ ہی دنیا تھی، باہر اندھیرا اور شور، اندر خاموشی اور دھڑکنیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی قربت عجیب سکون دے رہی ہے۔ وہ بولی، سفر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو یاد بن جاتے ہیں، شاید یہ بھی ایسا ہی لمحہ ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن ہونٹوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں یوں ہی قریب بیٹھے رہے۔ کبھی اس کا کندھا میرے بازو سے لگ جاتا، کبھی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھو لیتا۔ یہ سب کچھ اتنا قدرتی اور نرم تھا کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے سر میری جانب جھکا دیا اور بولی، کبھی کبھی انسان اجنبیوں کے ساتھ بھی اپنا دل زیادہ کھول لیتا ہے۔ آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاید اسی لیے قسمت نے ہمیں ایک ہی سفر میں ملا دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دیکھی ہوئی لگی، لیکن دل کو چھو لینے والی تھی۔ چادر کے اندر ماحول کچھ زیادہ ہی نرم اور پرکشش ہو گیا۔
میں نے کئی بار چاہا کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لوں لیکن ہچکچاہٹ اڑے آ جاتی۔ آخر کار اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بیان سے باہر تھا۔ اس کا نرم ہاتھ میری ہتھیلی میں تھا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ لمس مجھے پوری طرح بدل رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، یہ سفر واقعی خاص ہے۔ میں نے کہا جی، اور یہ لمحے شاید کبھی بھلائے نہیں جا سکیں گے۔ ٹرین مسلسل دوڑ رہی، کبھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک لیتی، کبھی آہستہ سے میرا بازو تھام لیتی۔ اب ہمارے درمیان اجنبیت ختم ہو چکی تھی، باتیں بھی ذرا ذرا شرارت بھری ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، لاہور پہنچ کر کیا ہم دوبارہ مل سکیں گے؟ وہ ذرا سنجیدہ ہو کر بولی، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی کے لمحے کو انجوائے کرو۔ یہ جواب میرے لیے ایک نیا تجسس چھوڑ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ تعلق یہاں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، چلو ذرا چل کر پانی پی آتے ہیں۔ ڈبے کے آخر میں کولر ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے، باقی سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ہم تب تک ایک قدموں چلتے ہوئے پیچھے گئے۔ اندھیرا زیادہ تھا اور روشنی صرف ایک دو جگہ تھی۔ راستے میں اس نے آہستہ سے میرا بازو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کھلے عام میرا سہارا لیا۔ کولر سے پانی لیا۔ واپسی پر وہ ہنس کر بولی، ڈرتی تو میں تھی لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ سب آسان ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سفر آپ کی وجہ سے یادگار بن رہا ہے۔ جب واپس سیٹ پر آئے تو وہ اور بھی قریب بیٹھ گئی۔ اس بار چادر اوڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم دونوں اتنے قریب تھے کہ سانسیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں آپ کو اپنا راز بتاؤں تو آپ ہنسیں گی تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ سنبھال کر رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، میری عمر کچھ بھی ہو لیکن دل اب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، مجھے چاہے۔ یہ جملہ میرے دل کو بہلا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں آج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس نے نظریں جھکائی اور کچھ نہ کہا، لیکن اس کی خاموشی میں ہزار باتیں چھپی تھیں۔ اس کے بعد ہم دونوں نے زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ باہر اندھیرا اور اندر دھڑکنوں کا شور۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ ٹرین رات کی تاریکی کو کاٹتی ہوئی اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ڈبے کے اندر سبھی لوگ سو چکے تھے۔ مدھم سی روشنی اور ہلکی سی ٹرین کی آواز کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ میں اور ناظرین ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے تھے کہ ہماری سانسوں کی گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی، اور دھیرے سے میرے کان کے قریب آئی اور بولی، یہ خاموشی مجھے کچھ زیادہ ہی بھا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، خاموشی میں کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ میری ہتھیلی میں دبایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے چپ چاپ اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ باہر اندھیرا اور اندر یہ قربت دل جیسے پہلی بار دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایسا سے کہا، چلو ذرا چہل کر ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے ڈبے کے آخر میں باتھ روم کے پاس پہنچے۔ وہاں روشنی کم تھی اور ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر بولی، یہاں تو اور بھی خاموشی ہے، جیسے کوئی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لمحہ خاص لگ رہا ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور پہلی بار اس نے نظریں بھر کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور شدت تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ذرا جھک کر سر نیچے کیا اور کچھ نہ کہا۔ یہ خاموشی سب کچھ بیان کر گئی۔ ٹرین کی ہلکی جنبش میں ہم دونوں جیسے ایک دوسرے پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آتے ہی مجھے لگا کہ وقت تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بہت اچھے ہم سفر نکلے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو۔ میں نے سرگوشی کی، یہ رات تو گزر جائے گی لیکن یہ لمحے یاد رہیں گے۔ وہ ہنسی، لیکن ہنسی میں ایک لجاوٹ بھی تھی۔ پھر آہستہ سے کہنے لگی، چلو واپس چلتے ہیں، ورنہ کوئی جاگ گیا تو سوال کرے گا۔ ہم دونوں اپنی سیٹ پر واپس آ گئے۔ اس بار اس نے خود چادر اوڑھی اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ اب ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں لیکن اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر
ہاتھ رکھا تو وہ اور بھی قریب ہو گئی۔ رات کے یہ لمحات ایک الگ دنیا بنا رہے تھے۔ باہر اندھیرا، اندر روشنی، مدھم، اور ہم دونوں ایک چادر کے نیچے۔ وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا، زید، کبھی کبھی انسان کو وہ سب مل جاتا ہے جسے اس کی تلاش ہو، لیکن وہ ماننے سے ڈرتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی ڈر کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ خوشیاں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اندر ہیں۔ ٹرین کی ہلکی ہلکی جھٹکے ہمیں اور قریب کرتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میری انگلیوں میں قید تھے اور وہ ہلکی ہلکی کپاہٹ کے ساتھ جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخرکار اس نے سرگوشی کی، یہ سفر میرے لیے یادگار بن گیا ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ یوں کسی اجنبی سے اتنی قربت محسوس ہوگی۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، شاید ہم اجنبی نہیں رہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کے لمس اور قربت نے مجھے پوری طرح گھیر لیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کا خاموشی اور یہ قربت، یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ہم دونوں نے زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، زید سے ایک وعدہ کرو گے؟ میں نے کہا، جی، جو آپ کہیں۔ وہ بولی، یہ لمحے کبھی کسی کو مت بتانا، یہ صرف ہمارے درمیان ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، یہ راز میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بھی اس لمحے کو اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو خواب اور حقیقت میں فرق مٹ گیا۔ ایسے لگا جیسے ٹرین کی یہ رات مجھے ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہو۔ صبح کے وقت ٹرین کے ڈبے میں ہلچل بڑھنے لگی۔ کہیں بچے جاگ گئے تھے، کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی ناشتہ نکال رہا تھا۔ میں آنکھ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ناظرین اب بھی میرے ساتھ چادر اوڑھے بیٹھی ہے۔ اس کا سر میرے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کی سانسوں کی گرمی اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، صبح ہو گئی ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، راتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادیں نہیں۔ یہ جملہ سن کر میں دل مزید ڈوب گیا۔ میں نے چاہا کہ سفر تھوڑا اور لمبا ہو، لیکن گھڑی کانٹے کی گھڑی کے کانٹے بے وفائی نہیں کرتے۔ ناشتے والے ڈبے میں آیا۔ اس نے اپنے بیگ سے پراٹھے اور اچار نکالے اور بڑے پیار سے کہا، اکیلے کھانے کا دل نہیں مان رہا، آئیے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، ہر لقمے کے ساتھ جیسے انجان سا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہم رسمی باتوں سے کہیں آگے نکل چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ بولی، لاہور قریب ہے، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سفر ختم نہ ہو۔ وہ مسکرائی، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن الفاظ میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ لاہور کا اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ ڈبے میں سب لوگ تیاری کرنے لگے، کوئی بیگ سنبھال رہا تھا، کوئی بچوں کو تیار کر رہا تھا۔ میں اور ناظرین اب بھی خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ خاموشی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، کیا تم مجھے بلا دو گے؟ میں نے بغیر سوچے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ سفر میری زندگی کی سب سے حسین یاد ہے۔ وہ مسکرائی اور اس مسکراہٹ میں جیسے ایک عجیب سا سکون تھا۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی، باہر شور شرابہ، ریڑھی والوں کی آوازیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کی پکار، لیکن میرے لیے لمحہ جیسے سب آوازوں سے الگ تھا۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے۔ میں نے اس کا بیگ سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے روک دیا، نہیں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ ہم دونوں پلیٹ فارم پر اترے، بھیڑ میں بھی ایک دوسرے کے قریب چلتے رہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہاں سے میرا راستہ الگ ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا یہیں سب ختم ہو جائے گا؟ وہ رک گئی، بیگ نیچے رکھا اور پرس سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ اس پر نمبر لکھا تھا۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، یہ میرا نمبر ہے، اگر واقعی یہ سفر یاد رکھنا چاہتے ہو تو رابطہ کرتے رہنا۔ میں نے کاغذ ایسے تھاما جیسے خزانہ مل گیا ہو۔
میں نے پوچھا کب ملوں آپ سے؟ وہ ہنس پڑی، ہنسنے میں شرارت بھی تھی اور شرم بھی۔ بولی جب دل کرے، لیکن یاد رکھنا یہ تعلق عام نہیں ہوگا، اس کو خاص ہی رکھنا۔ میں نے وعدہ کیا، میں اس کو ہمیشہ خاص رکھوں گا۔ اس نے بیگ اٹھایا، آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں اس کو بھیڑ میں دور جاتے دیکھتا رہا، ہر قدم کے ساتھ میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ بھی تھا، لیکن اس کے دیے ہوئے نمبر کی خوشی۔ کچھ لمحے بعد وہ پلٹی، ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں اس کا دیا ہوا کاغذ مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ لاہور کے اسٹیشن کی بھیڑ، اس کی الوداعی مسکراہٹ اور وہ چھوٹا سا کاغذ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی یادگار تھی۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ تعلق صرف ایک ٹرین کے سفر تک محدود نہیں رہے گا، یہ آگے بڑھے گا اور شاید ایک نئی کہانی لکھے گا۔